बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन अफलातून अपने उस्ताद सुकरात के पास आया और कहने लगा, आपका नौकर बाजार में खड़े होकर आपके बारे में गलत बयानी कर रहा था। सुकरात ने मुस्कुराकर पूछा, वो क्या कह रहा था? अफलातून ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, आपके बारे में कह रहा था। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही सुकरात ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवाया और कहा, तुम ये बात बताने से पहले उसे 3 की कसौटी पर रखो, इसका तजज़िया करो, इसके बाद फैसला करो कि क्या तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए या नहीं। अफलातून ने अर्ज़ किया, मेरे अजीम उस्ताद, 3 की कसौटी क्या है? सुकरात बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे ये बात बताने लगे हो? ये 100% सच है। अफलातून ने फ़ौरन इनकार में सर हिला दिया। सुकरात ने हंस कर कहा, फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फ़ायदा होगा? अफलातून खामोशी से सुकरात के चेहरे की तरफ देखने लगा। सुकरात ने कहा, ये पहली कसौटी थी, अब दूसरी कसौटी की तरफ आते हैं। मुझे तुम ये बात बताने लगे हो, क्या ये बात सच्ची है? अच्छी बात है। अफलातून ने इनकार में सर हिलाकर जवाब दिया, जी नहीं, ये बुरी बात है। सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मुझे ये समझते हो कि तुम अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? अफलातून ने फिर इनकार में सिर हिला दिया। सुकरात बोला, गोया यह बात दूसरी कसौटी पर भी पूरा नहीं उतरती। अफलातून खामोश रहा। सुकरात ज़रा सा रुका और दोबारा बोला, आखिरी कसौटी, ये बताओ, जो बात तुम मुझे बताने लगे हो, क्या ये मेरे लिए फ़ायदा मंद है? अफलातून ने इनकार में सर हिलाया और अर्ज़ किया, उस्ताद मोहतरम, ये बात हरगिज़ आपके फ़ायदे में नहीं है। सुकरात ने हंस कर कहा, अगर ये बात मेरे लिए फ़ायदा मंद नहीं है तो फिर इसके बताने की क्या ज़रूरत है? अफलातून परेशान होकर दाएं बाएं देखने लगा। सुकरात ने गुफ्तगू के ये 3 असूल आज से हज़ारों साल कबल वाज़ेह कर दिए थे। उसके तमाम शागिर्द इस पर अमल करते। वो गुफ्तगू से कबल हर बात को 3 की कसौटी पर परखते थे। क्या ये बात 100% दुरुस्त है? नंबर 2, क्या ये बात अच्छी है? और नंबर 3, क्या ये बात सुनने वाले के लिए मुफीद है? अगर वो बात 3 की कसौटी पर पूरी उतरती थी तो वो बेधड़क बोल देते थे, और अगर वो किसी कसौटी पर पूरी ना उतरती थी या फिर उसमें से कोई एक अंसर कम होता था तो वो खामोश हो जाते थे। सुकरात कौन था? सुकरात दुनियाई फ़लसफ़ा का अजीम और जलील मुरत्तब मुअल्लिम था। इसने 5वीं सदी कबल मसीह में यूनान में मगरबी फ़लसफ़ा की बुनियाद रखी थी। सुकरात 470 कबल मसीह यूनान के मरूफ शहर एथेंस में पैदा हुआ। सुकरात की माँ दाया थी जबकि इसका बाप मुजस्समा साज था। रात होती तो सुकरात की माँ एथेंस की बाकी माँओं की तरह उसे देवी और देवताओं की कहानी सुनाती। सुकरात को सवाल उठाने की बड़ी आदत थी, लिहाजा इस पर भी सवाल उठाता था, लेकिन सुकरात की माँ उसे चुप करवा देती थी और कहती थी कि देवताओं के बारे में सवाल नहीं करते। लेकिन सुकरात तो मुजस्सम सवाल था। इसकी उलझन ये थी कि अगर देवी देवता इतने बड़े अजीम शान और बड़े मर्तबे वाले लोग हैं तो फिर वो आम इंसानों की तरह नफ़रत, हसद और गुस्सा क्यों नहीं करते? वो एक दूसरे से क्यों नहीं लड़ते? इंसानों को सज़ाएं क्यों नहीं देते? अजाब क्यों नाजिल करते हैं? वो सोचता था लेकिन उसे जवाब नहीं मिलते थे। वो पूछना चाहता था लेकिन उसे वहाँ सवाल उठाना मुसीबत को दावत देना था। इस ज़माने में एक आलम के बहरी जहाज़ एथेंस के साहिलों पर लंगड़ नज़र आते थे। लोग एथेंस के बाज़ारों में पत्थरों के अकल दंग कर देने वाले मुजस्मे देखते, जादूगरों के हुनर देखते और नए नए अलूम सीखते। लेकिन सुकरात का फ़न ही निराला था। वो मिलने वालों से एक के बाद एक दूसरा सवाल करता चला जाता। कोई फ़र्द किसी चीज़ के बारे में यकीन से कुछ कहता तो सुकरात पूछता, तुम्हें कैसे यकीन है कि जो तुम कह रहे हो वो दुरुस्त है? जवाब मिलता तो पूछता, इसकी मुखालफत की कोई बात दुरुस्त क्यों नहीं हो सकती? और यूँ वो सिलसिला दराज चलता गया। वो हर सवाल के जवाब में एक और सवाल कर देता, हत्ता कि उसका मुखातिब लाजवाब और परेशान हो जाता। लोग उसे शब्दाबाजी समझते और पसंद करते। ये वो वक्त था जब सुकरात की शोहरत एथेंस में फैलने लगी थी। एथेंस की ज़िंदगी में देवताओं का बड़ा अमल दखल था। ज़हनों में सुनी सुनाई कहानियाँ थी। देवताओं के मुतल्लिक कोई मनफी बात सुनने को तैयार न था। जब सुकरात देवताओं के मुतल्लिक कोई सवाल करता तो लोग इसके जवाब में पूरे यकीन से एक सुनी सुनाई कहानी सुना देते, लेकिन इस पर सवाल इन्हें नागवार गुजरता था। यूनानियों के ज़माने ज़्यादातर देवता आसमानों पर रहते थे, लेकिन एक दिन एक और यूनानी ने एथेंस और सुकरात दोनों को हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि एक दिन सुकरात अपने बाप के साथ एक बड़े मंदिर की तामीर में मदद कर रहा था। शहर के मौजूद सियासतदान पार्कर्स के साथ एक शख्स आया। ये शख्स बरसों से आसमान और आसमान पर बिखरे चाँद सितारों का मुशाहिदा कर रहा था। ये गौरस था और कहता था कि आसमान पर कोई देवी देवता नहीं रहते। ये सूरज, सियारे, चाँद तो पत्थर हैं, लोगों, पत्थर, बल्कि चाँद की तो रोशनी
بھی اپنی نہیں ہے، یہ چمکنے کے لیے سورج کا محتاج ہے۔ چاند پر گھاٹیاں ہیں، پہاڑ ہیں اور ہو سکتا ہے انسان بھی رہتے ہوں۔ 2500 سال پہلے دوربینوں اور سائنسی آلات کے بغیر یہ سب معلوم کرنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ غورث کے کائنات کے متعلق ان خیالات کی وجہ سے ایتھنز کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ سقراط کو عقل مند آدمی سمجھتے ہوئے مندر کے پروہت نے اس سے پوچھا کہ کیا تم بھی سمجھتے ہو کہ سورج کوئی دیوتا نہیں ہے بلکہ دھارت کا ٹکڑا ہے؟ پروہت کا خیال تھا کہ سقراط غورث کی مخالفت کرے گا، لیکن سقراط نے اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ کہا کہ اسے غلط قرار دینے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اسی طرح اسے درست قرار دینے کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ پروہت اس کے دیگر مذہبی ساتھی اس جواب پر بگڑ گئے۔ انہوں نے کہا، اس میں نتیجے پر پہنچنے والی کیا بات ہے؟ ہمارے سارے بزرگ جھوٹے تھے؟ کیا ہمارے دیوتا جھوٹے ہیں؟ ہمیں تو تم بھی دیوتا کے خلاف لگتے ہو۔ یہ وہ گفتگو تھی جس کے بعد ایتھنز میں سقراط کے مخالفین پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اسی دوران غورث کو ایتھنز کی عدالت میں بلا لیا گیا، جہاں پر الحاد یعنی کفر کا مقدمہ ملا، جس کی پاداش میں اسے موت یا شہر چھوڑنے میں سے ایک سزا دی جانی تھی۔ جوری میں کچھ لوگ اس کے چاہنے والے بھی تھے، جنہوں نے اسے موت کی سزا سے بچا کر شہر سے باہر نکل جانے کا حکم دیا، اور یوں ایک ماہر فلکیات میں مشکل ایتھنز سے جان بچا کر اپنے ملک چلا گیا۔ غورث تو آیا اور چلا گیا، لیکن سقراط کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ سقراط سوچنے لگا کہ سچ تک پہنچنے کے لیے صرف حیرت اور سوالات ہی کافی نہیں ہیں، اس کے لیے تجزیہ اور دانش اور لوگوں سے ملاقات بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ ایک بدلا ہوا سقراط اب اپنے شہر ایتھنز کے ساتھ ساتھ پورے یونان میں مشہور ہونے لگا۔ امیر لوگ اسے اپنے گھر بلا کر خوش ہوتے اور ایتھنز سے باہر آنے والے سقراط سے ملنے کی خواہش رکھتے، لیکن سقراط نے سود پر ایک سینسس لگا رکھا تھا۔ وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ ایکسنس غورث کا انجام دیکھ کر دکھ میں تھا، اور وہ باتوں باتوں میں اسے اپنی بات کہہ جاتا تھا، اور اس کے شاگرد جیسے کہ افلاطون اور کرائٹو وغیرہ اسے دنیا کا ذہین ترین انسان سمجھتے تھے۔ یونان میں ایک کرشماتی شخص ایلس تھا۔ یہ ایمرگم بیگن خاندان کا فرزند اور نامور بحری کمانڈر بھی تھا۔ مردانہ جاہت اور بہادری میں اس کے قصے مشہور تھے۔ یہ نوجوان سقراط کی شہرت سے متاثر اور جالس بھی تھا۔ یہ کوشش کرتا تھا کہ سقراط بھی اسی سے اس طرح متاثر ہو جیسے باقی یونانی اسے چاہتے ہیں۔ یہ سقراط کا شاگرد بن گیا، لیکن سقراط اس کی دولت اور خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اس بات نے ایلس کو سقراط کے مزید قریب کر دیا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایتھنز کی طرف سے جزیرے ساحلی کی طرف ایک فوجی مشن بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ اس مشن کے لیے ایلسن بینڈٹس کا کمانڈر بنایا گیا، لیکن یہ مہم بری طرح ناکام رہی، اتنی بری طرح ناکام کہ ایتھنز کی تمام بحری بیڑے تباہ ہو گئے اور ساری فوج ماری گئی اور گرفتار ہو گئی۔ ایلس کبھی اس مہم سے واپس نہیں آیا، بلکہ وہ ایتھنز کے دشمن سپارٹا کے ساتھ مل گیا۔ کہتے ہیں اس نے ایسا اس لیے کیا کہ اسے اس واپسی پر سزائے موت کا خدشہ تھا، اور وہ واپس نہیں آیا، لیکن ساتھ ہی سقراط کی عوامی ساکھ بھی چلی گئی، اور یوں کہ ایلس میں بدترین کرداری پایا اور سقراط اس کا استاد تھا۔ ایک خاص طبقے نے جو سقراط کے بہت خلاف تھا، ایلس اور سقراط کو ایک ساتھ انتھنی کر کردار کشی کی مہم شروع کر دی۔ ایتھن میں ایک مرکزی تھیٹر تھا جہاں ڈرامے دکھائے جاتے تھے۔ یہاں اسٹیج پر سقراط کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ ڈراموں میں سقراط کو خبیثیت ترین کردار بنا کر پیش کیا جانے لگا۔ دکھایا جاتا کہ وہ ایسا شخص ہے جو دیوتاؤں کے وجود سے انکار کرتا ہے اور نوجوانوں کو بزرگوں سے بحث کرنے پر اکساتا ہے۔ ایک طرف یہ کھیل لوگوں میں مقبول ہو رہا تھا اور دوسری طرف سقراط بھی خطرے سے آگاہ ہو رہا تھا، کیونکہ یہ کھیل عام لوگ نہیں تھے، شہر کے خاص لوگ پیش کرتے تھے، اور وہ طاقتور بھی تھے اور ان کے پاس حکومت بھی تھی۔ ایسے میں ایتھنز کے ساتھ ایک اور سانحہ ہوا جس نے ایتھنز کی شان و شوکت مٹی میں ملا دی۔ ہوا یہ کہ 27 سال سے جاری پیلوپونیشین وار میں ایتھنز کو اسپارٹا کے ہاتھوں فیصلہ کن شکست ہوئی۔ ایتھنز کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ اسپارٹس جیتے تو ان کے صفوں میں سقراط کا شاگرد ایلس بھی تھا، اور یہ فوجی ناکامی تھا اس کو منطقی بنیادوں پر سوچا جانا چاہیے تھا، لیکن عام لوگوں کے لیے دماغی مشقت ایک مشکل کام ہوتی تھی۔ ویسے بھی ایتھنز میں بہت سے لوگ سقراط سے ناراض تھے۔ تھیٹر کی وجہ سے بدنام تو وہ پہلے ہی ہو چکا تھا، یہ ناکامی بھی بہت سے لوگوں نے اسی تناظر میں دیکھی کہ سقراط کی تعلیمات اور خیالات کے بحث دیوتا ہم سے ناراض ہیں اور اسی لیے ہمیں شکست ہوتی ہے۔ 399 قبل مسیح میں ایک دن کرائٹو سقراط کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ وہ تیار رہے کیونکہ شہر کے طاقتور لوگوں نے اس پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سقراط کے ذہن میں غورث کا واقعہ گھوم رہا تھا اور اس نے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار بھی کرنا شروع کر دیا۔ مقدمے کے دن سقراط دوستوں کے ہمراہ عدالت پہنچا۔ 500 افراد کی عوامی جویوری اس کے سامنے موجود تھی۔
سقراط کی زندگی اور موت کا ٹرائل صرف ایک دن میں ہونا تھا۔ اس کے بعد نہ کوئی اپیل تھی، نہ کوئی دوسرا موقع۔ اسی دن ٹرائل، اسی دن فیصلہ۔ 3 گھنٹے میں اس کی خلاف مقدمہ پیش کیا گیا۔ 3 ہی گھنٹے میں سقراط نے اپنی صحائفیں پیش کرنا تھی۔ پانی کا کلاک آن کر دیا گیا۔ سقراط پر مقدمہ قائم کرنے والوں نے الزام لگایا کہ ایتھنز کو اپنے دفاع کے لیے دیوتاؤں کی خوشنودی دی اور طاقتوروں کو طاقت دی جانی چاہیے، لیکن سقراط یہ دونوں چیزیں تباہ کر رہا ہے۔ ایتھنز کی اسپارٹا کے ہاتھوں شکست اور موجودہ قلت کا ذمہ دار بھی سقراط ہی کو ٹھہرایا گیا۔ 180 منٹ تک اس سے خلاف دلائل سننے کے بعد سقراط کی بازی تھی۔ پانی کی گھڑی پلٹ کر پھر چلا دی گئی۔ اب سقراط کے پاس خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے قیمتی ترین 180 منٹ تھے، لیکن سقراط نے ایک عجیب کام کیا۔ اس نے جیوری کو صفائی دینے کی بجائے وہی کام کیا جس کا اس پر الزام لگا دیا گیا تھا۔ اس نے جیوری کو نہیں، عام لوگوں کو مخالف کیا اور وہی کہا کہ جو کہتا ہے رہتا تھا۔ اس نے جیوری پر طنز کیا اور معاشرتی منافقت کا پردہ چاک کیا۔ اس نے کہا، کیا جیوری میں سے کوئی ایک فرد کہہ سکتا ہے کہ اس نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے وہ سچا ہے؟ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ لوگ سمجھتے ہو تو میں صرف زندہ رہنے کے لیے اپنے سچ کو چھوڑ دوں گا تو یہ سب بڑی غلطی پر ہیں۔ میں موت سے زیادہ اس بات کو فکر کروں گا جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے یا غلط۔ وہ کافی دیر تک ایتھنز کے سماج اور سیاسی سسٹم پر سخت تنقید کرتا رہا، لیکن اس نے اپنا دفاع نہیں کیا۔ سقراط کی تقریر کے بعد ووٹنگ ہوئی۔ 500 میں سے 280 لوگوں نے اسے مجرم اور 220 نے معصوم قرار دیا۔ قاعدے کے مطابق اب وہ مجرم تھا اور سزائے موت ملنا تھی۔ ایتھنز کے قانون کی روح سے اسے اپنی موت کے طریقے کا انتخاب بھی خود کرنا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح مرنا پسند کرو گے تو سقراط نے کہا، میں حکومت کے خرچ پر ڈنر کرنا چاہتا ہوں، یعنی اس نے زہر پینے کا انتخاب کیا۔ ایتھنز کا سب سے تیز اثر زہر، اس کے دوستوں نے اسے ایک قانونی سہارا لینے کا مشورہ دیا۔ قانون کے مطابق سقراط اپنی سزائے موت کو جلا وطنی میں بدلنے کی درخواست کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے سب چاہنے والوں کو مایوس کر دیا۔ اس نے کہا، اگر میں اپنے شہر ایتھنز میں سچ سے بھاگ گیا تو کسی دوسرے شہر میں کیسے سچ بولوں گا اور خاموشی میں نہیں رہوں گا؟ مجھے میرے سچ کے لیے قربان ہو جانے دو۔ سقراط کو جیل کی کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ اب سزا پر عمل درآمد میں کچھ دن باقی تھے۔ اس کا دوست اور شاگرد کرائٹو، جو کہ ایک امیر آدمی تھا، اس نے جیلرز اور دیگر پہرے داروں کو رشوت دے کر سقراط کو بھگانے کا منصوبہ بنایا۔ کرائٹو نے سقراط سے ملاقات کے دوران اسے اپنے منصوبے کی تفصیل بھی سمجھائی، لیکن سقراط نے انکار کر دیا۔ اس نے کرائٹو کو سمجھایا، میرے لیے زندہ رہنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا صحیح انداز سے زندہ رہنا۔ صحیح انداز یہ ہے کہ میں موت تک ڈر سے شہر کا قانون نہ توڑا جائے۔ مجھے عدالت نے شہر کے قانون کے مطابق سزا دی ہے، میں یہ سزا بھگتوں گا۔ آخری صبح کرائٹو سقراط ملنے آیا۔ وہاں سقراط کے دوسرے شاگرد اور قریبی دوست بھی موجود تھے، لیکن اس کے بعد سقراط کے پاؤں میں زنجیریں پڑ چکی تھیں۔ سقراط کو زنجیریں دیکھ کر اتنی بہت تکلیف ہوئی۔ سقراط نے جیلر کو زہر کا پیالہ لانے کا کہا۔ جیلر زہر بھرا پیالہ لے کر آ گئے۔ سقراط نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کہا، میں نے سنا ہے کہ آدمی کو خاموشی سے مر جانا چاہیے۔ جب میں زہر پی لوں گا تو اپنے اوپر قابو رکھنا اور صبر سے کام لینا۔ سقراط نے جرأت سے زہر کا پیالہ ہاتھ میں لیا۔ افلاطون کہتا ہے کہ سقراط کے ہاتھوں میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی۔ اس نے زہر کا پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور حلق سے اتار لیا۔ کچھ دیر تک یہ وہ ٹہلتا رہا اور زہر اثر کرنے لگا تو کمبل اڑ کر لیٹ گیا۔ چند لمحوں میں وہ پاؤں سے اوپر کی طرف بے حس ہوتا چلا گیا اور زہر کی تاثیر سینے تک آ گئی تو اس نے سر پر چادر لے لی۔ سقراط نے اپنے آخری الفاظ کہے، کرائٹو، وہ ہم پر ایک مرغ کا ادھار تھا جو چکا دینا۔ کرائٹو نے کہا، چکا دوں گا۔ کچھ اور حکم کیجیے، لیکن اس سوال کا جواب نہیں آیا کیونکہ سقراط گہری نیند سو چکا تھا۔